अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेशामुल हक साहब और आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद आरिफ साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आज हम और भी मज़ीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, लेकिन आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है उस पर सबसे पहले मैं कमेंट लूँगी। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जो PIA का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था, उस पर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है। गालिबन तमाम जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो बुध को पेश कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि हादसा फनी खराबी नहीं बल्कि इंसानी गलती है, इस वजह से ये पेश आया। ये हादसा जो है वो 22 मई को पेश आया था 1:05 पर। इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो सवार थे। गलती जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी करार दी गई है और क्रू वगैरह की भी करार दी गई है। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, इस पर आपसे कॉमेंट लूँगी। किस तरह से आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, किस तनाजुर में आप इसको देख रहे हैं? क्या ये ठीक है? क्या ये वाकई में इंसानी गलती है? देखिए मारिया, ब्रीफ कमेंट तो सबसे जो अहम बनता हुआ यही है कि जो वादा किया गया था कि इस कराची हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट 1 माह के अंदर अंदर पेश कर दी जाएगी, तो उस हवाले से तो ये डेफिनेटली जो कहा गया वो पूरा कर दिया गया। इनिशियल रिपोर्ट आज देखा जिस तरीके से शहरी हवाबाजी के वज़ीर हैं उन्होंने पेश की है असम्बली में, और गुलाम सरवर खान साहब ने, और साथ ही कहा है कि मुकम्मल रिपोर्ट बुध वाले दिन पेश कर दी जाएगी। और वाकई उन्होंने जो बताया गया है कि बगैर लफ्ज़ चबाए, जो आम तौर पे हमने देखा कि ऐसे मौक़ों पे असल ज़िम्मेदार जो है उनको हमने देखा बचा लिया जाता है और रिपोर्ट्स कभी भी सामने नहीं आती। अच्छी बात है, रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई हैं। आटे चीनी के बाद ये दूसरी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। तो इस हवाले से डायरेक्ट जिस तरीके से ज़िम्मेदार ठहराया गया पायलट को और फिर एयर कंट्रोलर ट्रैफिक को, तो मेरा ख्याल है बड़ी अहम डेवलपमेंट है। साथ साथ उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी और PI को भी ये नहीं कि उन्होंने एग्जोनरेट कर दिया, उन पर भी जिम्मेदारी डाली गई है। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक अहम सिलसिला साबित होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि हवेलियाँ तैयारा हादसा जो है जिसमें जुनैद जमशेद साहब भी शहीद हुए थे, वो भी चंद दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। मेरा ख्याल है अच्छी बात यह है कि पहली मरतबा लगता है कि हेड रोल होने का वक्त आ गया है। और हमेशा हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है, अदारों को बचा लिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट का इट्सेल्फ सामने आ जाना, जिम्मेदारों का तयन कर देना, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है वादे के मुताबिक रिपोर्ट सामने आ गई और जो 2 बड़े जिम्मेदार थे उनको जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये डेफिनेटली आइंदा के हादसा को रोकने के लिए डेफिनेटली एक रिपोर्ट संग मील साबित होगी। अभी मेरा ख्याल है इरशाद आरिफ साहब भी, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं इसको। जी इरशाद साहब। जी देखिए, एक दो चीज़ें अहम हैं। वो इत्तेशाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रिपोर्ट का बर वक्त आना जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत की कामयाबी है या हुकूमत ने वादा पूरा किया, इसलिए कि जब रिपोर्ट लेट होती हैं तो उसकी वजह से असल मुजरिमों का बचना आसान हो जाता है। जब ताज़ा वाक़या होता है, लोगों का यादाश्त जो होती है वो भी महफूज, यादाश्त में चीज़ें महफूज होती हैं, यादाश्त पुख्ता होती है, जज्बात जो हैं वो मौजूद होते हैं, ताज़ा होते हैं। और उसके अलावा जो ख़बरें उस वक्त फैल रही होती हैं या जो उस वक्त लोग मुशाहिदा कर रहे होते हैं, जो टेक्निकी माहिरीन जो हैं, उनके लिए भी राय देना आसान होता है। जब मामला ताख़ीर का शिकार होता है तो लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, यादाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, जज्बात जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से फिर किसी को दिलचस्पी नहीं होती कि जी क्या रिपोर्ट आ रही है, किसको मुजरिम ठहराया जा रहा है, किसी को नहीं ठहराया जा रहा है। मिसाल के तौर पर वो जो वाक़या हुआ था, मशहूर वाक़या एयर ब्लू वाला, जिसमें इससे कहीं ज़्यादा मुसाफिर और ख़ासतौर पर वो नौजवान थे जो नौजवानों की यूथ असम्बली में शिरकत के लिए आ रहे थे, तो बड़ी तादाद नौजवानी उसमें शहीद हुई थी। लेकिन वो 10 साल गुजर गए, रिपोर्ट ही सामने ना आई और उसके बाद वो सब भूत इरशाद साहब, आज गुलाम सरवर साहब ने ये भी कहा है कि तमाम जितने भी तैयारा हादसे हुए हैं उन सब पर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। जी नहीं, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि ये रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ गई है। अब हर शख्स
جو اس معاملے کو سمجھتا ہے وہ بہتر رائے دینے کی پوزیشن میں ہے. ہر آدمی کی دلچسپی موجود ہے اور جو لواحقین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ہمارے تو پیارے چلے گئے لیکن بالکل کم از کم آئندہ کوئی اور جو ہے اس طرح کا وہ حادثہ نہ رونما ہو اور کسی کو یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹ دو یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں ان مسافروں کی زندگی کے, کیونکہ پائلٹ نے لے کے جانا ہوتا ہے, محفوظ ٹیک آف اور محفوظ لینڈنگ کرنی ہوتی ہے, اور ایئر ٹریفک کنٹرول جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اور اس راستہ پائلٹ دکھا رہا ہوتا ہے, اس کا راہبر اور رہنما کا کردار ہوتا ہے. اب اس میں وہ تو موجود نہیں رہے, جو پائلٹ تھے وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں, وہ تو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ میری کہاں غلطی ہے یا میری غلطی نہیں ہے اور شاہ دوسرا صاحب یہ کس بھی کہا تھا طرح ہے. کہ لینڈنگ گیئر میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ چھپنے کی کوشش کی لوگوں نے لینڈنگ گیئر کی خرابی کے بارے میں؟ نہیں, وہ کوشش کی, لیکن اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو ظاہر ہے ایئر بس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ان پٹ بھی شامل ہے. اس میں ہمارے جو تحقیق کرنے والے ادارے تھے وہ بھی شامل تھے, ٹیکنیکل جو بالکل ایکسپرٹ تھے ان کی موجود ہے. تو اب صرف لینڈنگ گیئر دیکھیں, اس میں جو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں, جو میری ماہرین سے گفتگو ہوتی رہی اس عرصے میں, احتشام صاحب اتفاق سے جو پائلٹ تھے یہ میرے جاننے والے تھے اور بڑے اچھے, بہت ماہر, بہت ایماندار, بہت ہی پروفیشنل قسم کے پائلٹ تھے. اور مجھے ذاتی صدمہ ہوا جب مجھے یہ خبر ملی کہ وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. لیکن میں نے اس وقت بھی ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو زیادہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ جن کی مہارت بھی ہوتی ہے, تجربہ بھی ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا اور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کانفیڈنس میں بھی بعض حادثات ہو جاتے ہیں. تو وہ بالکل لگ رہا ہے کہ جب وہ پہلی انہوں نے لینڈنگ کی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے جو دوسری لینڈنگ کے لیے گو اراؤنڈ لمبا لیا ہے, اگر وہ چھوٹا گو اراؤنڈ لیتے 5 منٹ کا, 7 منٹ کا, 8 منٹ کا, تو شاید اس حادثے سے بچ حادثے سے سکتے بچا تھے. جا سکتا اچھا تھا. لیکن وہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے شاہ صاحب, جو آپ کہتے ہیں ذاتی طور پہ ان کو جانتے تھے, ان کے بارے میں ایک بہت بات مشہور ہوئی تھی کہ بڑے محنتی تھے اور 12 20 گھنٹے کی فلائٹ آ جاتی تھی, اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد آرام کیے بغیر نیکسٹ فلائٹ لے کے چلے جاتے تھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پراپر آرام اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر دوبارہ سے جہاز اڑایا آپ نے بالکل تو ظاہر ہے وہ آپ کا لیول نہیں رہتا. نہیں شام صاحب, اس دن تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, اس دن تو ایسی صورتحال نہیں تھی. اس دن تو وہ فریش تھے اور بالکل فریش صورتحال میں گئے ہیں. وہ وجہ نہیں ہو سکتی. ان سے اگر ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی جائے تو وہ ایک غلطی ان کی جو گنواتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے ٹچ کیا ایئرپورٹ کو اور اس کے بعد پھر اگر وہ بیلی لینڈنگ اس وقت کر لیتے تو نقصان تو کم جہاز کا ہوتا, ہو جانا تھا, لیکن انسانی انسانی جانوں کا نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. وہ اچھا کانفیڈنس میں رہے کہ میں دوبارہ محفوظ لینڈنگ کر سکتا ہوں. یعنی فیصلہ ٹھیک. تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا کہ نقصان نہ ہونے پائے, لیکن وہی جو اور کانفیڈنس تھا ان کا وہ جان لیوا ثابت ہوا. ٹھیک ہے. اچھا تو شام صاحب, بیچ میں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے ان کا یا تمام جتنے کرو ہے ان کا پائلٹس کے ساتھ کچھ کلیشز رہتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر حادثات بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ پائلٹس جو ہیں ان کا ایک بڑا عجیب خاص ایک رویہ رہا ہے. اکثر و بیشتر جو پائلٹ ایسوسی ایشن ہے ان کے حکومت کے ساتھ, سول ایویشن کے ساتھ آئے دن کے تنازعات ہوتے ہیں. ساری دنیا میں ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لائن جو ہے نا اپنے مطالبات منواتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایشوز بہت زیادہ ہو گئے تھے. پھر ان کی جعلی ڈگری معذرت کے ساتھ وہ بھی ایک سامنے آئی. پھر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے میں ناجائز طریقے سے بھرتیاں کی گئیں, اسی طرح بالکل کہا جاتا ہے وہ پائلٹ بھی جو ہے نا شاید پوری طرح ٹرینڈ نہیں ہوتے یا کوالیفائی نہیں کرتے تھے, ان کو بھی رکھا گیا. خیر یہ الزامات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی ایسوسی ایشن پالپا اور حکومت ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ پی آئی کے معاملات کے بارے میں کوئی اتفاق رائے ہو.
وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات کرتے رہے ہیں، دوسرا وہ کہ جی مختلف یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہمارے بالکل الاؤنسز بڑھائے جائیں، تو یہ مستقل ایک تنازع رہا ہے اپنی جگہ. اینی وے ٹھیک ہے. اچھا آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے بھارتی مظالم کے خلاف OIC کا جو ہے وہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے، اور OIC کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس بھارتی قابض انتظامیہ کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کے تناظر میں طلب کیا گیا ہے. احتشام صاحب، اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اجلاس ہوتے رہتے ہیں، UN میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، OIC کے بھی اجلاس ہوتے رہتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی ہے. نہیں ماریا، معذرت کے ساتھ اس حوالے سے کانٹیکٹ گروپ OIC کا جو ہے نا وہ میٹ ہی نہیں کرتا جلدی، اور پاکستان ان کو کہتا رہا، اور معذرت کے ساتھ ایک آدھ دفعہ اگر میٹ بھی کیا ہے تو ہم نے دیکھا سعودی عرب UAE نے اس طرح کی مخالفت کی کہ ہندوستان کے اوپر نہیں کوئی ذمہ جانا. داری نہیں فکس کی گئی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بدلتے حالات میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا، خاص طور پہ UAE اور قطر، اس کے بعد کویت اور سعودی عرب، ان کے لوگ جو ہے نا وہ بھی جس طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور پھر ان کے جو لوگ غیر ملک میں رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ بھئی ایسی بیسی کیا ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، سیریس نوعیت کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، نوجوان بوڑھوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کئی ماہ ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو وہ ایک بہت بڑا دباؤ آیا تھا OIC کے اوپر، بالکل. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی. اور اچھی بات یہ ہے کہ آج بقول شاہ محمد قریشی ہمارے فارن منسٹر کے کہ پاکستانی نقطہ نظر کو پذیرائی ملی، شدید نکتہ چینی بھی کی گئی، کشمیر کے حالات کے بارے میں انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار بھی کیا. تو یہ باتیں جو ہے پہلی دفعہ ہوئی ہے، میرا خیال ہے ہندوستان پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امبیرسمنٹ سے گزر رہا ہے. اس کو پہلی دفعہ اندازہ ہو رہا ہے کہ OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں جو امپورٹنٹ ممبر ہیں UAE، سعودی عرب، جنہوں نے مودی کو آپ نے دیکھا جس طریقے سے بلا کے تمغے اور میڈل دیے تھے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ بھئی نتھنگ ڈوئنگ. اب بدلتے حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کشمیر میں ظلم و ستم جس میں بالکل. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم بولے ہیں، تو شاید میرا خیال ہے وہ خواجہ آصف کو بقول کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ شاید ان کو بھی خیال آیا کہ بھی اب ہمیں بھی اس پہ بولنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہمارے لیے ٹھیک ہے. فوری طور پہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ ہندوستان کو بات مان لے گا، لیکن ایک بہت بڑا دباؤ تو ہندوستان پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آج پھر جو ہے وہ LOC پر فائرنگ ہوئی ہے، پھر LOC کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے، بار بار بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے بھارت. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جو ابھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو چین کے سامنے، یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر آپ کی جو ہے وہ نہیں چل سکی تو اب یہاں پر ٹینشن کریٹ کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں، ہمیں مودی کے مائنڈ کو سمجھنا ہوگا. یہ جو نریندر مودی ہو، ہٹلر ہو، صدام حسین ہو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر آتے ہیں اور پھر چھا جاتے ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ جی ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہم جو بھی کریں گے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، ناکامی ہمارا مقدر نہیں ہے. بالکل. مودی بالکل اسی مائنڈ سیٹ کا شکار ہے. اب یہ تصور کرنا کہ مودی جو ہے وہ کشمیر تک ٹھہرے گا یا لداخ تک ٹھہرے گا، نہیں. وہ اپنے عوام سے، اپنے ووٹروں سے، اپنے جو ہندوتوا کے حامی لوگ ہیں ان سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ قدرت نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جو عظیم بھارت تھا، مہا بھارت تھا، جو گریٹ انڈیا تھا، اس کا ریوائول میں نے کرنا ہے. تو اس کے لیے پاکستان یا نیپال یا بنگلہ دیش تو کیا چین بھی کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ دو میرے ساتھ جو ہیں، میں خود بھی نیوکلیر پاور ہوں، دو نیوکلیر پاور اور بھی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ابھی تک گجرات میں اتنا قتل عام کیا، مجھے بچر آف گجرات کا جو ہے لقب ملا، لیکن میرا دنیا نے کیا بگاڑ لیا. بالکل. میں اس کے بعد وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن گیا. میں نے اس کے بعد کشمیر میں 5 اگست کو اقدام کیا، 2-4 بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا، جو ہونا تھا ہو گیا. میں نے لداخ کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، چین نے ایک بیان جاری کیا، اس کے بعد وہ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے. تو اب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس آگے بڑھنے کے جو اس کی خواہش ہے یا اس کا عزم ہے یا جو ارادہ ہے یا منصوبہ ہے، پہلی دفعہ چین نے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ڈالی ہے.
اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے یا امیج کو بہتر کرنے کے لیے وہ اچھا ارشاد کوئی صاحب، نہ کرے. ارشاد صاحب مہم میں جوئی چاہوں وہ گا کہ کرے گا، اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہا ہے، پاکستان کی سرحد پر چھیڑ چھاڑ کر ارشاد رہا ہے. صاحب اب میں ہم چاہوں پر گا ہے. کہ آپ ٹھیک جی ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا دو چیزوں، ٹھیک ہے، میں چاہوں گا شاہ جی صاحب دو چیزوں پہ آپ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ہیں انڈیا پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. ابھی دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو آپ دیکھ لیں کہ جو عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے ہندوستان میں مودی کو، جس کو راہل گاندھی جو کانگریس کے صدر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ نریندر مودی نہیں سرنڈر مودی ہیں. اس کے بعد سے ایک ماہ کے بعد وہ تھوڑا سا انہوں نے گفتگو کیا، بول ہی نہیں رہے تھے. آج منموہن سنگھ نے بڑی سخت، اور سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی تنقید کیا ان کے اوپر. اب دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو لائن آف کنٹرول پہ مسلسل خلاف ورزی، اور دوسری طرف ان کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC جو ہے، وہ کہا جاتا ہے 3450 کلومیٹر کا بارڈر ہے چائنا اور ہندوستان کا. وہاں پہ وہ کہتے ہیں انڈمارکیٹڈ ہے بارڈر ہے. وہاں پہ جس طریقے سے ہندوستان کی شاہ صاحب رسوائی ہوئی ہے، اور بار بار اب دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ان کے محمد جرنیل وہ بات کر رہے ہیں کہ بھی کہاں 36 ان کی چھاتی رکھنے والے مودی اب آپ کی نہیں بدلہ لیتے. سوال میں کروں گا آپ کے خیال میں، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا، ہم نہیں جائیں گے. ایون ان کی فارن منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم مقبوضہ کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے. ان دونوں چیزوں پہ شاہ صاحب کیسے کامنٹ کریں گے آپ؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مودی آرام سے بیٹھ جائے اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یا اپنا امیج بحال کرنے کے لیے بالکل. کوئی مہم جوئی نہ کرے. وہ مہم جوئی کا ہدف ہم ہو سکتے ہیں. وہ سمجھتا ہے دو تین وجوہات سے. نمبر 1 تو انڈیا یہ ہے پاکستان کلیشز. پاکستان جو ہے مشکلات کا شکار ہے. ہمارے ہاں سیاسی یکجہتی کا فقدان ہے، ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں معاشی بدحالی ہے، کئی اور عوامل ہیں. تو اس لیے وہ مہم جوئی کے بارے میں وہ کس نوعیت کی ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ مہم جوئی اس سے بعید از قیاس بعید از امکان نہیں ہے. لیکن اس صورتحال میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی موجود ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی بحران ہو، کرائسس ہو، اس کے اندر ایک اپرچونٹی، ایک موقع موجود ہوتا ہے. اس میں پھر یہ بڑا اور چھوٹا، طاقتور کمزور کی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے پتے کس طرح سے کھیلتے ہیں. شاہ صاحب آپ 1962 میں بھی ہمارے پاس اپرچونٹی تھی، جب وہ کہتے جی ہیں کہ لڑائی ہوئی تھی ہندوستان کی چائنا کے ساتھ، تو ایوب خان، وہ کہا جاتا ہے کہ چائنیز لیڈرشپ نے کہا تھا جاؤ مقبوضہ کشمیر ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے لیٹ ایوب خان صاحب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے خاموش رہے. اپرچونٹی نہیں تو وہ بھی تھی بہت بڑی. احتشام صاحب، قدرت اللہ شہاب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. انہوں نے وہ واقعہ اپنے شہاب نامے میں لکھا ہے کہ باقاعدہ وہ ان کو جگا کے بتایا گیا کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چین آپ کی مدد کرے گا. لیکن ایوب خان نے کہا کہ جی میری نیند نہ خراب کرو، جنگ بعید از امکان ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنگ میں الجھ پڑوں. تو وہ موقع ہم نے ضائع کیا. اب یہ ایک موقع ہمیں مل رہا ہے. اس سے ہمیں کس طرح، یہ نہیں ہے کہ آج ہی ہم اعلان جنگ کر دیں، اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیں جس کا نتیجہ بالکل. ایٹمی جنگ میں، یہ نہیں صورت. لیکن اس کے کئی اور راستے ہیں جس کو ڈسکس ٹی وی پر نہیں کیا جا سکتا، جس کے طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں. وہی قوم سرفراز ہوتی ہے، وہی قوم جو ہے آگے بڑھتی ہے جو ٹھیک ہے. کسی ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھا ٹھیک ہے، سکے. ہمیں فائدہ اگر اٹھانا پڑے گا. لیکن ارشاد صاحب، میں یہاں پر احتشام صاحب سے بھی کامنٹ لوں گی اس پر، اور آپ سے بھی کامنٹ لوں گی. جس طرح وزیر خارجہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان میں سلیپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے اندرونی توجہ ہٹانے کے لیے، جو بھی اس وقت ٹینشن چل رہی ہے انڈیا کے اندر. تو کیا ایسا دیکھ رہے ہیں ہم آنے والے دنوں میں کہ اس طرح ہی کوئی ٹینشن کریٹ کرے گا انڈیا؟ احتشام صاحب. دیکھیں ماریہ، ایک وقت تھا کہ جب پاکستان ہندوستان سے تعلقات کو بہتر رکھنے کی صورت میں جب بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ کہا جاتا تھا کہ جی ہمسایہ ملک کی طرف سے ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ بدلتے حالات میں جس طریقے سے ہندوستان نے دہشت گردی، کراچی اور گلبوشن آپ سامنے آپ کا بالکل. آج بھی ہمارے پاس ہے، پھر بلوچستان کو جس طریقے سے علیحدہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے، ارجن سجی کو سپورٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اب تو ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے. دیکھیں بہت سے حوالوں سے آپ غیر ملکی میڈیا بھی یہ لکھ رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ بھئی جو ہندوستان نے جو معاملہ رکھا ہوا ہے دہشت گردی کے حوالے سے،
وہ دیکھیں آج تو اب اور رپورٹ سامنے آ گئی ہیں. فاؤنڈر جو سو کالڈ ہیں ایم کیو ایم کے، ان کے بارے میں سیدھے نوجد کے الزامات سامنے آ گئے ہیں. وہ انور صاحب ایم کیو ایم کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی راج جو ہے نا وہ ہندوستان کی ایجنسی وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتی تھی، اور یہ سارا کچھ الطاف حسین کو ساروں باتوں کا پتہ تھا. دیکھیں اب جس طریقے سے ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے، ہماری حکومت، ہماری لیڈرشپ سیاسی بھی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اوپنلی الزام لگاتی ہے، اور الزام کیا لگاتی ہے؟ دیانتداری سے کہتی ہے کہ ہندوستان مداخلت کر رہا ہے پاکستان کے معاملات میں. تو ظاہر سی بات ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. ایک دفعہ پلوامہ، اور پھر آپ نے دیکھا بہانہ بنا کے انہوں نے کوشش کی، پھر منہ کی کھانی پڑی. سب دنیا جانتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے ساتھ ہوا. اور پھر وہی مودی کہتا ہے کاش ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے، کیونکہ سارا ان کا ڈیفنس سسٹم چاہے ایئر کا ہے چاہے لینڈ کا ہے آبسلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک تو ہے. دیکھیں یہ تو وہ کریں گے اپنی سب کچھ چھپانے کے لیے، اور پھر یہ دہشت گردی بھی کروانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کروا بھی رہے ہیں. دہشت گردی کروانے کی کوشش کریں گے. پاک فوج نے بہت جو ہے وہ پاکستان میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ارشاد صاحب آپ بتائیے گا کہ کیوں انڈیا کو، چاہے وزیرستان ہو، ایل او سی ہو، کیوں ان کو ہمارا امن جو ہے وہ نہیں بھاتا؟ وہ ان کو کیوں پرابلم ہوتی ہے اگر پاکستان میں امن ہوتا ہے تو؟ دیکھیں جب تک ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے، یا جو پالیسی ہماری تھی اس کو ریوائیو نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ یہاں امن آ سکتا ہے، نہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم سکون سے رہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بھارت ہمیں اپنا، ہم اس کو سمجھے نہ سمجھے، بھارت ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے. بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اور بھارت پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. بالکل. یہ جب تک ہماری یہ پالیسی رہی، ہم یہ سمجھتے رہے، اس وقت تک ہم بھارت کے شر کا مقابلہ کرتے رہے. شر سے محفوظ نہیں ہوئے، شر کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس کو جرت نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے ہمیں اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے. جب ہم نے اس کو بڑا بھائی کہنا شروع کر دیا، جب ہم نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بڑی اقتصادی اور معاشی طاقت ہے، آبادی کے لحاظ سے رقبے فلاں فلاں، اس کے بعد اس نے آسان سمجھا کہ جی اس کو اندر سے ختم کیا جا سکتا ہے. اپیسمنٹ کی پالیسی کبھی بھی کسی ملک کی، کسی قوم کی کبھی کامیاب نہیں ہوئی، ہماری بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے خالصتان میں جدوجہد کرنے والوں کی لسٹیں بھارت کے حوالے کی، اس کا جواب ہمیں کراچی میں ملا. ہمارے ہاں انہوں نے غدار پیدا کیے، باغی پیدا کیے، سرکش پیدا کیے، اور ہمیں اندر سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں، یا اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں، بھارت کو اس حد تک خوش کرنا چاہا کہ الطاف حسین نے جا کے بھارت کے اندر کھڑے ہو کر قیام پاکستان کی نفی کی. بھارت سے کہا کہ ہم اگر دوبارہ واپس آنا چاہیں تو آپ ہمیں قبول کریں گے. ہمارے پرویز مشرف صاحب نے ہمارے سفارت خانے سے کہا، ہائی کمیشن سے کہا کہ الطاف حسین کو سرکاری مہمان کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، سفارت خانے بلا کے دعوت کی جائے. اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا. آفیشلی کشمیر پہ بات کرنا خاموش ہو گیا تھا. ہم نے کشمیر پہ بات کرنی چھوڑ دی. ہم نے بھارت کو دشمن کہنے کے بجائے ہمسایہ ملک کہنا شروع کر دیا. ہم نے یہ کہا کہ ہماری سرزمین استعمال، وہ اس کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی پہلے، پھر جب ہم نے کہا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو اس نے ہماری سرزمین پر ہمارے غدار کھڑے کر دیے، اور ہماری ہی سرزمین پر ہمارے ہی اندر سے کریٹ کیے ہوئے غدار کھڑے کر دیے. بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم ناظرین ڈسکس کریں گے. اختر مینگل صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے رابطوں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطوں کی تصدیق کر دی ہے. اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب، ہم نے پچھلے ہفتے پروگرام میں بات کی تھی کہ اختر مینگل صاحب کیا اپوزیشن بینچز پر جا کر بیٹھیں گے کہ نہیں. وہ بیٹھیں گے یا نہیں یہ تو شاید آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے، لیکن انہوں نے رابطیں ضرور شروع کر دی ہیں. دیکھیں فی الحال تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومتی بینچوں سے اٹھ کے آ گیا ہوں، اور میرے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے بعد تو بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپوزیشن کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے ہوپفلی. لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں پوسچرنگ اور سگنلنگ میسیجنگ بھی کر رہے ہیں. اور 2 ملاقاتیں جو ان کی ہوئی ہیں اسلم خٹک سے اور باقی لوگوں سے، کہا جاتا ہے کچھ باتیں ان کی مانی گئی ہیں، کچھ ابھی تک نہیں مانی گئیں. بات کرتے ہیں مسنگ پرسن کی، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے سب کے سرداروں کے اپنے ایک مسائل ہیں، مشکلات بھی ہیں، مفادات بھی ہیں وہاں پہ. وہ ہمیشہ جو
وہ حاصل کرتے رہے. دیکھیں اب ہوا کیا ہے کہ حکومت بڑی ویک قسم کی ایک دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ ہے, ویک کولیشن ہے. اس طرح سے بڑا سمبولک ہوگا ان کے جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی باقی ایم کیو ایم بھی یا کسی اور طرف سے, اگرچہ بڑا پرویز الہی صاحب نے اسٹرانگ بیان دیا ہے کہ جی پی ایم ایل کیو جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن نتھنگ کین بی سیڈ, سیاست میں ہر چیز جو ہے نا اس میں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ جائز ہے, حتمی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب دیکھیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے سارے معاملے میں. وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہم نے دیکھا ہے ایک جس طریقے سے دھرنا کر کے آئے تھے اور ختم ہوا, پھر پیپلز پارٹی پہ ان کو ایکیوز کرتے تھے انہوں نے مجھے ناکام کیا, یہ نہیں چاہتے, اندر سے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا وہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ سیاست جو ہے نا عجیب و غریب ہے ہمارے ملک میں کہ مینگل صاحب فیڈرل گورنمنٹ میں تو وہ حکومت کے صدار تھے, لیکن بلوچستان میں وہ اپوزیشن میں بیٹھتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے فضل الرحمان گروپ کے ساتھ بھی. اب دیکھیں مرکز اور طرح سے فائدے اٹھانے ہیں, وہاں پہ کسی اور طرح سے. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. کچھ لوگ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹیمیٹلی وہ آ جائیں گے جب ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گی, لیکن سوال یہ کہ جب تک یہی نہیں ہوتا یہ تلوار لٹکتی رہے گی. اس دوران نے دیکھا کہ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے مفادات, خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو نیب کے نرخے میں ہیں وہ اوپنلی سامنے نہیں آتے, لیکن کبھی مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیتے ہیں, کبھی یہ کر دیتے ہیں, کبھی چیئرمین سینٹ کو ہٹوانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں اگرچہ وہ ناکام رہی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ اب گورنمنٹ اپنے کارڈ کیسے کھیلے گی اور اپوزیشن جو ہے نا اس وقت جس طریقے سے بظاہر نہیں لگ رہا وہ کتنا کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے حکومت کو, وہ کیا کرے گی. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب, وائی مولانا فضل الرحمان از سو امپورٹنٹ, کہیں پر بھی کچھ بھی ہوتا ہے ہر کوئی رابطے کے لیے ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اب تو وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے. اس وقت ایکٹیو اپوزیشن تو صرف مولانا فضل الرحمان کی ہے جو کم از کم اس حد تک تو ہے کہ میٹنگ اجلاس کرتے رہتے ہیں. باقی جماعتیں تو اجلاس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں, وہ تو آپس کے میٹنگز جو ہیں ان سے بھی گئی ہیں. تو اب وہ کیا کریں؟ کوئی ایک آدمی تو ہے نا جو جس کے پاس مدارس ہیں, جس کے پاس مدارس کے طلباء ہیں, جس کے پاس ایک مذہبی طبقے کا ووٹ بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے. انہوں نے تو دھرنا دے دیا. مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی میں نے اس 2 سال کے عرصے میں کیا کیا ہے, تو اس لیے وہ ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن 2 سوال ہیں مینگل صاحب. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپوزیشن ان کو کیا دے سکتی ہے اور وہ اپوزیشن کو کیا دے سکتے ہیں, پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مینگل صاحب جو ہیں بلوچستان میں اس پوزیشن میں ہیں, مرکز کو چھوڑیں کہ بلوچستان میں وہ حکومت تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ مفادات کا کھیل ہے, یہ سرداروں کے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, مفادات ہی ہوتے ہیں. ویسے بھی اختر مینگل نے کبھی اپوزیشن کی اس طرح سے سیاست نہیں کی جس طرح ان کے والد کیا کرتے تھے اے این پی میں جو اس وقت نیب ہوا کرتی تھی. اس لیے یہ نرخ ارزاں کو ان کے ارزانی ہنوز فارسی کا ہے کہ یہ وہ نرخ بڑھانے کی بات ہے. اس سے علاوہ کہ مجھے تو یاد ہے کہ پچھلے سال بھی بجٹ کے موقع پر اسی طرح سردار صاحب ناراض تھے اور اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے, لیکن عملاً تو وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں. جب تک اپوزیشن متحد ہو کے کوئی واضح لائے عمل نہیں دیتی کسی ایسی پارٹی کو جو حکومت کی اتحادی ہے, خواہ وہ مرکز میں یا صوبے میں, اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے مفادات کا سودا کرے, مفادات کو تیاگ دے, مفادات کو پسے پوچھ ڈال کر ایک ایسی اپوزیشن کے ساتھ آ ملے جو نہ خود کچھ کرنے کے قابل ہے, نہ کسی کو کچھ کسی کے ساتھ مل کر وہ کچھ کر سکتی ہے, نہ خود کچھ لینے کی پوزیشن میں ہے, نہ کسی کو دینے کی پوزیشن میں ہے. لیکن شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا, آخر واپس آ جائیں گے, سرکاری بینچوں پر بیٹھیں گے. ایم کیو ایم بھی کافی مہینے ناراض رہی لیکن بالآخر واپس آ گئی. حالانکہ ایم کیو ایم جناب مینگل کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے کراچی. اچھا ارشاد صاحب ایک چیز بتائیے گا, عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال 2.5 سال کے بعد ہمارے یہاں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے, رائٹلی اور رانگلی کانسپریسی شروع ہو جاتی ہیں, دوسرا بجٹ پیش ہو جائے. ہم نے یہی دیکھا ہے کم از کم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی 4 حکومتوں میں یہی ہوا کہ 2-2.5 سال کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں اگر پوچھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو کچھ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ کریں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ اشارے کا مقصد تبدیلی ہو, مقصد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دینا, اسے کوئی باتیں منمانی ہوتی ہیں, اس لیے اس طرح کی چھوٹی پارٹیوں کو یوز کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں شاہ صاحب اس کی ٹائمنگ کوئی ایسی ہے کہ حکومت کے خلاف جو کہتے ہیں جی کارکردگی نہیں پوری طرح دکھا پائی, مشکلات ہیں,
اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہیں 4 سیٹوں والی پارٹیاں ہیں ان کو ملا کے کچھ کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیں شام صاحب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ زیادہ ڈیل کرتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں جو حکومتیں تھیں، وہ مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہمیشہ یا خارجہ پالیسی پہ ہوتے ہیں یا سیکیورٹی ایشوز پہ ہوتے ہیں۔ انٹرنل ایشوز پہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی مداخلت نہ کی ہے، نہ کرے گی اور نہ کر رہی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے۔ مجھے جو ایک صحافت میں میں نے 40-42 سال گزارے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انٹرنل معاملات میں کبھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوا۔ اختلافی نظر سامنے آئے ہو۔ نمبر 1 تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کارکردگی جو ہے اچھی یا بری کا معاملہ جو ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس پر کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کرتی یا اس کی وجہ سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ زرداری صاحب کی حکومت یا گیلانی صاحب کی حکومت، کم از کم عمران خان کی حکومت اس سے بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنی پورے 5 سال پورے کیے زرداری صاحب نے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی پرفارمنس اتنی بری ہے کہ اب اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ سیکیورٹی ایشوز پر اور فارن پالیسی پر دونوں کے درمیان مجھے کوئی بھی اختلاف آج تک نظر نہیں آتا۔ آپ کے اگر علم میں ہو تو مجھے نہیں معلوم، ابھی تک کوئی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے بہتر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ریاستی اداروں کو نہ بہتر سپوکس مین مل سکتا ہے، نہ ڈیفینڈر مل سکتا ہے۔ سپوکس پرسن بھی ہے وہ ہماری ریاست کا، اور وہ ڈیفینڈر بھی ہے مختلف ایشوز پہ۔ وہ جس طرح سے ڈیفینڈ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا سیکیورٹی اداروں کو یا سیکیورٹی ایشوز کو یا ہماری فارن پالیسی کو، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ہمیں کوئی سویلین رہنما ملا ہی نہیں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو بہت اچھی جو تھی اسپیکر تھیں، بہت اچھا وہ گفتگو کر لیتی تھیں، لیکن ان کے کچھ ریزرویشنز تھیں، ان کی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کرتی تھیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور علل اعلان کرتے ہیں اور کبھی شرماتے نہیں ہیں۔ اور یہ تانا انہوں نے اپنے لیے تانا کبھی نہیں سمجھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی حکومت جس کا ایک انٹرنیشنل امیج بھی ہے، بالکل جو ملک کے اندر پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو پاپولر ویو جس کے ساتھ ہے، اور وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے ریاست کو، ریاستی ٹھیک ہے، اداروں کو، ٹھیک تو ہے اس کو ہم احتشام صاحب۔ کوئی ٹھیک ہے جواب ارشاد نظر صاحب، نہیں میں آپ سے آگے بھی کامنٹ لیتی ہوں۔ احتشام صاحب، اختر مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حزبی اختلاف میں اگر ہم آگے تو ہم صحیح اپوزیشن کر کے دکھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ ملے ہیں، ایک طرح سے ہم نے دیکھا اتحاد بھی نظر آ رہا ہے۔ تو کیا اب یہ دونوں مل کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو منا پائیں گی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بہت پہلے سے یہ گلہ ہے کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو کیا اب یہ دونوں پارٹیز مل کر ان کو اپنے ساتھ اپوزیشن میں ایک صحیح اتحاد بن کر سامنے آئیں گے؟ دیکھیں ہماری سیاست میں یہ پوسچرنگ، سگنلنگ، میسیجنگ ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بھرپور اپوزیشن کریں گے، تو یہ میسیج کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں، حکومتی بینچوں پہ بیٹھنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، جو حکومت میں جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے بڑی خوبصورت طریقے سے شاہ صاحب نے بتایا کہ ان کے اپنے اپنے سیاسی اور ادروائز بالکل مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک کامنٹ میں اگر یہ کروں اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے، اور نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بالکل این اسٹیبلشمنٹل ہی ہو گئی، اور نواز شریف صاحب جب باہر نکلے مجھے کیوں نکالا کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ اپنا زبان بولنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خود بھی کہا کہ جی میں تبدیل ہو گیا ہوں، میرا ڈفرینٹ رویہ ہو گیا ہے۔ میں اگر یہ کہوں شاہ صاحب کہ اب بدلتے ہوئے حالات میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، عمران خان صاحب کنونس بھی ہیں، وہ یہ نہیں کہ لائن ٹو کر رہے ہیں۔ میں بھی اس حوالے سے میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے، چھوٹی موٹی جو بھی ہے، تو ایسے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فارن افیئر کے میدان میں، سیکیورٹی کے میدان میں جو جس طریقے سے ریجن کے حالات ہیں، جو فوج کر رہی ہے، جو جس طرح ہونا چاہیے، وہ بالکل اس سے متفق ہیں۔ لیکن ٹائم کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت
2-2.5 برسوں میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کارکردگی کے حوالے سے، یو ٹرن کے حوالے سے، اور پھر کئی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ جی چیزیں ٹھیک کر لیں. ابھی میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جنرل باجوہ کو فارمر اب جو ہے نا ہیڈ ایس پی آر کے ان کو لایا گیا ہے، اور باوجود اس کے کہ فل فلیج شبلی صاحب جو ہے نا، شبلی فراز صاحب جو وہ اپنا انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، تو وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ باتیں مانی جا رہی ہیں، لیکن بہت سے حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ اکنامک، یہ تو آپ مانتے ہیں نا شاہ صاحب کے فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ کنسرن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے اکنامک فرنٹ پہ ڈیلیور کرے. اب مشکلات اپنی جگہ کئی حوالے سے جس طریقے سے کہا جاتا ہے، الزام آتا ہے کہ جی 15 لوگوں کی حکومت سے انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کریں گے، کیبنٹ بنانی تھی تو وہ 52 لوگوں کی ہوگی، 20 ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جس طریقے الزامات لگتے ہیں انرجی کے ایڈوائزر بابر صاحب پہ اور پھر اپنا کامرس منسٹر زاک داؤد پہ، اسی طرح اور لوگ بھی ہیں. کہا جاتا ہے اس حوالے سے ان کے کنسرن اسٹیبلشمنٹ کے. احتشام صاحب میں آپ کے اسی بات پر کامنٹ لوں گی ارشاد صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد یہاں پہ ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ارشاد صاحب کامنٹ کیجئے گا پھر ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں. دیکھیں موجودہ حالات میں اگر اکانومی کو دیکھ لیں، اگر کوئی حکومت تبدیل کر دی جائے اور کوئی اور حکمران آ جائے، مسلم لیگ نون کا آ جائے، پیپلز پارٹی کا آ جائے، یا ان ہاؤس چینج آ جائے، تو وہ کہاں سے وسائل وہ لائے گا کہ اکانومی کو مضبوط کر سکے؟ یہ حالات کا جبر ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، ایک بات. دوسرا، اگر کابینہ بڑی بنی ہے تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے جولائی 2018 کے الیکشن میں عمران خان کی 2/3 اکثریت کو روک کر ایک مفلوج اور معلق قسم کی حکومت بنانے کی راہ ہموار کی. یہ حقیقت ہے کہ پنجاب میں جو رزلٹس آ رہے تھے ان کو روکا گیا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی جو سیٹیں تھیں وہ کم کی گئیں. یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ کسی نہ کسی وقت راز کھل جائے گا. تو ایک ایسی حکومت جو اتحادیوں کے سہارے کھڑی ہے، اتحادیوں کے بیساکھی پر قائم ہے، تو وہ تو بڑی کابینہ بنائے گی. اس کی مجبوری ہے، وہ کاف لیگ کو حصہ نہ دے، ایم کیو ایم کو حصہ نہ دے، باپ پارٹی کو حصہ نہ دے، آزاد لوگوں کو حصہ نہ دے. کیا کرے؟ اس کے تو اپنے لوگ جو ہیں وہ ناراض پھرتے ہیں کہ ہمیں کچھ حصہ نہیں ملا. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں شاہ صاحب کہتے ہیں ماضی کا کوئی تجربہ ٹھیک نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی بروٹ میجورٹی دی گئی، ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی 2/3 میجورٹی، اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ جس طریقے سے 12ویں 13ویں ترمیم لا رہے تھے امیر المومنین بننے والی. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی بھی پارٹی جس کو برس اقتدار وہ آئے یا لایا جائے وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائے کہ اپنی مرضی کر پائے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ سوچ بھی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ماضی کا تجربہ یہی ہے. لیکن اس کا ایک جو ہے پھر گلہ بھی نہیں بنتا نا. پھر تو گلہ نہیں بنتا کہ جب آپ نے ایک مخلوط حکومت قائم کرنی ہے تو مخلوط حکومت کی اپنی محدودات ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو آپ ان لیمیٹیشنز میں کام کرتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا، جو ماضی میں جو کم از کم باقی چھوڑ دیں، 2008 سے 2018 تک جو تباہی مچی ہے یہاں، جس طرح قومی خزانے کو لوٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے اپنے چہتوں میں، جس طریقے سے ایک فضول قسم کے پروجیکٹس بنا کے پیسہ ضائع کیا گیا ہے، تو اس کے بعد ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جناب 2 سال کے اندر اندر اکانومی بہتر ہو جائے اور دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع کر دیں؟ ہمارے اعتراضات ہیں، بجائے اعتراضات بھی ہیں کہ ٹیم اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی نہیں ہوئی، لیکن ان کی لیمیٹیشنز کو تو ہمیں دیکھنا ہوگا، حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. ایک وقت ملتا ہے، 5 سال پورے کرتے ہیں، عمران خان پرفارم نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اگلی دفعہ عوام کسی اور کو حکومت میں لے آئیں. لیکن اس وقت حکومت کی تبدیلی، جس وقت ملک اکانومی کمزور ترین ہے کرونا کی وجہ سے، آپ 10 لوگ نہیں ہو سکتے، آپ عام انتخابات کرائیں یا کوئی اور ایڈونچر کریں.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کے اس مفاد چیز میں کی ہوگا. ابھی ٹھیک ہے، اس چیز کا ملک ابھی متحرک نہیں ہے. لاسٹ ٹاپک ہے جو آج اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چینی کمیشن رپورٹ کے اوپر جو ایک عارضی حکم امتناع تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے لگایا گیا تھا، اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے. اب احتشام صاحب پہلے آپ سے کامنٹ لوں گی، پھر میں ارشاد صاحب آپ کو جانب بھی آؤں گی. کیا اب کارروائی ممکن ہو سکے گی کیونکہ جو حکم امتناع تھا اس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے اس پر گلہ بھی کیا تھا کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو رپورٹ پر صحیح طریقے سے ایکشن نہیں لیا جا سکے گا. اب تو یہ حکم امتناع خارج بھی ہو چکا ہے، تو کیا اب ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو سکے گی؟ ہماری دیانتداری کی بات میں اگر کہوں تو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب ان کو اسٹے آرڈر دے دیا گیا چینی کے مل مالکان کو، اس سے مجھے لگا کہ شاید معاملہ اب تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور پھر مجھے بات واضح طور پہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ جو پرائیویٹلی بھی ادروائز بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا شوگر کارٹل ہے، مافیا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ سب جگہوں پہ بیٹھے ہیں، چاہے نیب ہے، ایس سی سی پی ہے، سینٹرل بینک ہے، ایف آئی اے ہے، اس کے بعد ایف بی آر ہے، تو وہ ہم نے ماضی میں یہی دیکھا کہ کارٹل پھلتے پھولتے اسی لیے رہے ہیں. چاہے وہ آپ دیکھ لیں چینی کا کارٹل ہے، آٹے کا ہے، ٹیکسٹائل کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں انرجی کا ہے. یہ پھلتے پھولتے اس لیے رہے ہیں کہ حکومتیں ان کے ہاتھوں میں رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بیسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے، پیسہ کھلایا جاتا ہے، لہٰذا وہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ جی ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی مرتبہ جس طریقے سے میں یہ کہوں گا اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے قریبی لوگ بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنی حکومت رہتی ہے نہیں رہتی انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ. وہ رپورٹ پہلے تو لوگ کہتے تھے جی رپورٹ کبھی سامنے نہیں آئے گی، اب رپورٹ آ گئی، پبلک ہو گئی، اب یہ ایکشن نہیں ہوگا. اب دیکھیں 90 ایکشن ڈیز کی میں بات ایکشن ہو بھی رہی ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ ہو جائے گا. ہاں اب لوگ کہہ رہے ہیں کیسز جو جائیں گے نیب کو جائیں گے، جو ایف بی آر کو جائیں گے، جو جس سے کنسرنڈ ہے وہ جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ مافیاز اگر زندہ رہتے ہیں اور یہ مافیاز جو ہے نا یہ حکومتیں چلاتے ہیں بناتے ہیں تو پھر تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. میرا خیال ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ 18-20 ماہ کے بعد حکومت کے لیے بھی میرا خیال ہے بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے ایک سٹیپنگ سٹون بنے گا کہ اگرچہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ کارکردگی کے حوالے سے گورنمنٹ مجبوراً نہیں کر پائی کیونکہ ماضی کا بیگیج اتنا اسٹرانگ تھا ان کا. جو پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، جو تو تباہی پھیری گئی ہے 2008 سے 18 تک، اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ کرنے کے بعد تو ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ سرخرو ہوں گے عمران خان صاحب اور لوگ ڈیفینیٹ ان کی بات سنیں گے. وہ کہیں گے جی مجھے پرواہ نہیں. لوگ کہتے تھے اے ٹی ایم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب جہانگیر ترین کے خلاف ایکشن ہو. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. یہ چینی کے جو آپ نے دیکھ لے مافیاز کیسے ہیں، 80 ملیں ہیں اور 9 ملیں کنٹرول کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سارا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چیزیں لی ہوئی ہیں اپنی مرضی کی. آپ دیکھ لیں 3 بلین کی انہوں نے سبسڈی لی اس حکومت سے. نواز شریف صاحب نے آپ کے زمانے میں 24 بلین کی دی اور 14 بلین کی تو انہوں نے دی شاہد خاقان عباسی صاحب نے. آج وہ باتیں کر رہے ہیں کیوں سبسڈی دی. میرا خیال ہے رپورٹ کا آنا اور ایکشن ہو جانا یہ بڑا رائٹنگ آن دا وال ہے کہ لوگ اب یہ پھنسیں گے اور یہ کارٹل توڑنے کا وقت آ گیا اس ملک میں مافیا. ٹھیک ہے، اس لیے میں احتشام صاحب آپ سے کامنٹ لیا. ارشاد صاحب آپ کو جانب آؤں گی، کیا اب ممکن ہو سکے گا 90 دن کے اندر اندر کارروائی ہوگی؟ یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے وزیر اعظم نے. دیکھیں میں بالکل اس کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. اگر تو وزیر اعظم صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے پرائے کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی بھیڑ چڑھا دیتا ہوں، تو وہ تو ایک بات اپنی جگہ پہ شاید درست ہو یا وہ درست سمجھتے ہوں. یہ چینی کا ایشو جو تھا میرے خیال ہے ڈے 1 سے اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل ہی نہیں کیا گیا. ویٹ کا ایشو، آٹے کا ایشو جو ہے وہ اس سے بڑا ایشو تھا اور اس وقت تو حد ہو گئی ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کم از کم میری 40-42 سالہ صحافت میں تو پہلی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گندم ابھی گھروں تک نہیں پہنچی، ابھی فلور مل تک نہیں پہنچی، ابھی گودام تک نہیں پہنچی اور 1400 روپے والی گندم جو ہے وہ 2000 روپے بکنا شروع ہو گئی. یہ کرائسس آتا تھا نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں. عام طور پر جنوری فروری میں آیا کرتا تھا. اس دفعہ یہ مئی جون میں آیا جب گندم تازہ جو تھی، ہر گھر میں گندم موجود ہے، یعنی چند شہروں کے علاوہ، شہری آبادی کے علاوہ. غریب سے غریب جو آدمی دیہات میں بستا ہے، جو موچی ہے، جو ترخان ہے، جو کوئی اور ہے، اس کے گھر میں بھی گندم پہنچ چکی ہے. کسی کے گھر 10 من، کسی گھر 20 اور
आटा महंगा कर दिया गया है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि असल में जो शुगर का इशू है उसमें मेन है जो मिस हैंडलिंग जो है वो ज्यादा हुई है। इशू ठीक को है। बड़ा बनाया गया है, इतना बड़ा इशू था नहीं। ठीक है, और बहुत उसका शुक्रिया इरशाद साहब। हमारे प्रोग्राम का है। वक्त जो है वो बहुत शुक्रिया वक्त देने का, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मिस हैंडल किया गया इस इशू को, इतना बड़ा इशू था नहीं। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में 90 दिन के बाद जब रिपोर्ट तो जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन होगा, क्योंकि मजीद 7 पहलुओं के हवाले से जो ये रिपोर्ट है इस पर तहकीकात करने का हुक्म जारी किया गया है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सूरत हाल कौन सा रुख अख्तियार करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।